अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह का आगाज़ बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में हो चुका होगा। और जो है वो आप टेलीविज़न स्क्रीन के सामने जब भी आएँ तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपके चेहरों पे मुस्कुराहटों को बरकरार रखा जाए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रिलेशनशिप के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपके चाहे पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपके बहन भाइयों के साथ है, दोस्तों के साथ है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है वो अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूट हर रिलेशनशिप में करें। चाहे आप पर्सनली कहीं सर्व कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशनली कहीं सर्व कर रहे हैं, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें जो है उन्हीं को स्प्रेड करना चाहिए, वही लॉन्ग टर्म होती हैं और उन्हीं के साथ जो है वो आप ज़िंदगी को और भी खूबसूरत और हसीन बना सकते हैं। तो बड़ी ही दो अच्छी चीज़ें ऐसी थी, मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर आप चाहे आप प्रोफेशनली कहीं काम कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनली कहीं काम कर रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है। और उनमें से पहली चीज़ ये थी कि थिंक राइट। बहुत चीज़ों को जो है ना वो सही डायरेक्शन में सोचना चाहिए। मतलब अगर कोई मुश्किल हालात भी आ जाते हैं तो नेगेटिव एक्सपेक्ट हम सबसे पहले सोचने लगते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। तो कोशिश क्या करें कि राइट थिंक, मतलब कि कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें सोचें, उसका क्या हल हो सकता है उसके बारे में सोचें। अगर कोई हल समझ नहीं आ रहा तो सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वो बस्ता कर लेते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को जितना कम रखेंगे और एक्सेप्टेंस को जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ही ज़्यादा पुरसकून हो जाएगी। तो कोशिश क्या करें कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, बल्कि उनके जो फॉल्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, स्पेशली इन योर पर्सनल रिलेशनशिप। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है वो दूसरों की खामियों को भी उसी तरह से तस्लीम करें, उसी तरह से अपनाएं जिस तरह से हम दूसरों की जो है वो उनकी क्वालिटीज़ को करते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है, ये ज़िंदगी की खूबसूरती होती है और खूबसूरत ज़िंदगी को और हसीन बना देता है मौसम। तो शहर फैसलाबाद का आज का मौसम कैसा है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। शहर फैसलाबाद का आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि आज फिर से मौसम बहुत ही खूबसूरत है, हसीन है। क्योंकि मौसम जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है वो हमारी ज़िंदगियों को उतना ही ज़्यादा हसीन और खूबसूरत बना देता है। और जो है वो धूप हमें दिखाई दे रही है, चमकती हुई धूप, हर जो है कहते हैं ना कि रोशनी की किरण जो है वो उम्मीद लेकर आती है। तो जिस तरह से सुबह का आगाज़ खूबसूरत अंदाज में होता है, कोशिश करें कि अपना बाकी का दिन भी उसी तरह से प्लान करें। क्योंकि धूप निकले तो बड़ा मज़ा आता है कि सर्दियों में जब आप काम के लिए बाहर जाते हो और कोजी सा एक इफेक्ट मिलता है ना, तो उसमें आपका काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और साथ ही साथ हमेशा से जैसे कि मेरी कोशिश ये होती है कि आप जो है वो दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और जो शाम में है वो अवॉइड करें कि किसी भी तरह की ड्राइविंग से। और ड्राइविंग करते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श ड्राइविंग नहीं करें। खुदारा में अभी भी आ रही थी तो मैं देख रही कि रोड पर एक ना गहमा गहमी का माहौल हमें दिखाई देता है। कोई किसी के लिए वेट नहीं करता है कि पहले एक बंदा गुजर जाए फिर। तो इस तरह की जो जल्दी होती है वो हादसात का बायस भी बन सकती है। तो मौसम तो बहुत खूबसूरत है, उस मौसम को एंजॉय कीजिए और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और साथ ही साथ जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं 2, 4, 10 मिनट लेट हो जाएंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब आप कोई भी खुदा न खास्ता नागहानी वाक़या होता है या फिर कोई हादसा होता है। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को भी महफूज रखें और दूसरी की ज़िंदगियों को भी महफूज रखें। क्योंकि माशरे में जो है वो हमारा इंफरादी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माशरे की जब हम बात करते हैं तो सियासत इसका बहुत अहम सतून है। और आज का जो दिन है वो सियासत के लिहाज से एक बहुत ही यादगार दिन है। लेकिन थोड़ा सा कहते हैं कि थोड़ा सा गम का माहौल था। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं माजी की तरफ तो 2007 में आज ही के दिन एक ऐसा सान्या हुआ था जिसने सियासत की बुनियादों को शायद हिला के रख दिया था। क्योंकि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है, उनकी 16वीं बरसी है। और जैसे कि हमें पता है कि मोहतरमा जो है वो जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ में बात करें 2 बार वो वज़ीर आज़म रह चुकी हैं। ये एज़ाज़ सिर्फ उन्हीं को हासिल है। 1986 में वो पाकिस्तान आई थी और उसके बाद उन्होंने जो है वो सियासत की बागडोर को संभाला था। और 1988 में वो पहली बार इलेक्ट हुई थी एज अ वुमेन। जो है वो उन्होंने लीड किया था अपनी पार्टी को और वज़ीर आज़म रही हैं। बहुत सारी उनकी सियासी खदमात हैं। उनकी ज़िंदगी का ये सफ़र किस तरह से रहा और फिर ये क्या इतना जल्दी ये सफ़र ख़त्म होना था और इस तरह से होना था, क्या कभी किसी ने सोचा था या नहीं। इसे तमाम मौजू पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है राना खावर जावेद है, सेक्रेटरी इत्तलाआत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप?
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारी फीमेल रिपोर्टर है मरियम रजा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। खबर साहब, जैसे कि सियासत पे अगर बात की जाए तो सियासत का एक बहुत अहम बाब जो है पीपल्स पार्टी के हवाले से ये है कि मोहतरमा, एक तो पूरी अगर पाकिस्तान की सियासत देखी जाए, तारीख देखी जाए, तो वो एक ही वाहिद खतून है जो जिनको 2 बार वज़ीर आज़म बनने का एजाज़ हासिल है। उनकी सियासी जिंदगी किस तरह से थी और आपने उनको किस तरह की पर्सनली शख्सियत किस तरह का पाया? शुक्रिया ज़ीनत साहबा। बीबी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ बेसिकली उनके साथ ही किया था। अच्छा। उनके ज़ेरे साया मेरी कोई 30 से ऊपर उनके साथ मुलाकातें भी हैं, बतौर PSF डिवीज़नल प्रेसिडेंट के, PYO के डिवीज़नल प्रेसिडेंट के, और उनकी शहादत से कुछ देर पहले भी मुलाकात तो नहीं थी मगर उनको देखा था। लेकिन बाज़ाब्ता मुलाकातें, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी तब भी प्राइम मिनिस्टर हो जाकर हम मुलाकातें किया करते थे, और डिवीज़नल सतह पर वो जब मीटिंग्स करती थी तो मौका मिलता था। तो हमने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से बहुत कुछ गेन किया। पाकिस्तान क्या, पाकिस्तान से बाहर भी आप जब आप स्टडी करें, देखें जी, तो लोग जो हैं वो मोतरफ हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के। अब देखिए कि हिलरी क्लिंटन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं 1.5 घंटा तक क्यू में लगी रही, क्यू ज्वाइन की बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी बेटी चेल्सी के साथ। अच्छा। 1.5 घंटा तक वो खड़ी इंतज़ार करती रही कि यहाँ से बेनज़ीर भुट्टो शहीद का गुजर होना है। तो आप देखें कि वो जब बाहर के ममालिक में वो लेसन दिया करती थी, वो जो तकारीर करती थी, तो लोग महंगी तरीन टिकट खरीद कर, उनमें बहुत से लोग बाद में वो अपने अपने ममालिक के सरबराह भी बने, तो वो उनका लेक्चर सुनने के लिए जाया करते थे वहाँ। यहाँ मैं एक बात आपके गोशगुजार करना चाहूँगा कि ये फैसलाबाद को बड़ी सादत हासिल है कि बीबी शहीद ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज फैसलाबाद। साहब, मैं आपकी बात को यहीं से आगे बढ़ाऊंगी। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो की आज 16वीं बरसी है और उसी हवाले से उनको याद न किया जाए ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी बहुत सारी सियासी खदमात रही हैं पाकिस्तान के लिए, उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं। उनकी सियासी ज़िंदगी किस तरह की थी उसी हवाले से हम बात कर रहे थे। और खबर साहब आप बता रहे थे कि किस तरह से आपने जो है वो बीबी की शख्सियत को पाया और कितना करीब से जो है आपने उनको देखा। जी शुक्रिया। मैं अर्ज कर रहा था कि बीबी शहीद ने अपनी अमली सियासी जिंदगी का आगाज फैसलाबाद, जो उस वक्त लायल पर हुआ करता था, यहाँ से किया। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने फैसलाबाद आना था मगर उनकी तबीयत की नासाज हो तबीयत नासाज होगी, जिस बिना पर बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को फैसलाबाद, उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का पहला जलसा लायलपुर फैसलाबाद से किया। बिल्कुल ठीक। और मुझे ये सादत हासिल है कि जी मैं उस जलसे में स्टेज पर बीबी के आगे जो स्टेज था, बीबी के आगे जो टेबल था, मैं उसके एक कोने पे बैठा हुआ था, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखते थे, तो वो सारा कंट्रोल उनके पास था। तो ये फैसलाबाद वालों को सादत हासिल है कि बीबी ने अपनी जिंदगी का पहला जलसा लायलपुर फैसलाबाद से किया। ठीक। फिर वो आप देखें कि उनकी आप सियासी जदोजहद तो पहले से थी कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को पाबंद सलासल कर दिया गया जी, तो फिर वो बीड़ा बीबी शहीद ने उठाया। वो अलम जो भुट्टो शहीद के हाथ में था वो बीबी के हाथ में आ गया। बिल्कुल ठीक। और ये आज उनका मुआवजा करते हैं मोहतरमा साहबा के साथ बहुत से सियासी जमात के लोग कि जी बीबी की तरह, मगर जो बीबी ने
جدوجہد کی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اس کا اعتراف میں نے پہلے بھی کہا کہ اقوام عالم کرتی ہے. کہ آپ بارسلونا میں دیکھیں بے نظیر اسٹریٹ، بے نظیر پارک، اسپین بارسلونا میں، مدام تساؤ کا عجائب گھر دیکھیں لندن والا، اور اب یو اے ای میں بھی وہ ایک نیا انہوں نے افتتاح کیا ہے، تو اس میں بھی بی بی کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان ہی نہیں، اقوام عالم بھی بی بی کی جو صلاحیتیں تھی، بی بی کی جو ذہانت تھی، اس کے وہ معترف تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کٹھن وقت بی بی نے بتایا وہ شاید ہی کسی اور سیاسی جماعت کی قائد نے، لیڈر نے اتنا کیا ہو. چونکہ ان کی پرورش، ان کی ٹریننگ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے خود کی تھی. آپ دیکھیں کہ شملہ معاہدے میں وہ ان کو ساتھ لے کر گئے اور ان کو قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتے رہے کہ نہ آپ نے مسکرانا ہے، نہ آپ نے چہرے پر وہ پریشانی کو حویدہ کرنا ہے، تو بالکل نارمل آپ کریں. تو انہوں نے سیاسی زندگی کا آغاز تو بھٹو شہید نے اپنی زندگی میں ہی کروا دیا تھا جب شملہ کانفرنس میں گئے. وہ بالکل ٹھیک، شملہ پیکٹ ہوا. جی. تو بعد ازاں حالات نے بی بی کو بہت ارلی، بہت کم سنی کی حالت میں سیاست میں دھکیل دیا، جبکہ ابھی وہ اپنی زندگی کا بہت سا حصہ ایجوکیشن کو دینا چاہتی تھی. بالکل. جہاں تک بی بی کی جدوجہد ہے کہ دیکھیں کہ ان کو 1977 میں ان کو پابند سلاسل کر دیا گیا، نظر بند کر دیا گیا، اور پھر وہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا ان کو جلا وطن بھی کر دیا گیا. پھر وہ اپنے بھائی شاہ نواز کی لاش لے کر آئیں. بالکل، یہ وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں جو خاور صاحب انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے دیکھے ہیں، نہ صرف سیاسی کیریئر کے لحاظ سے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی پرسنل لائف میں انہوں نے بہت زیادہ ڈاؤن فال دیکھا. وہ پھر ان کے والد کی محترم ذوالفقار بھٹو کی شہادت کی بات کی جائے یا ان کے بھائیوں کی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ انہوں نے سارا ایک ٹائم گزارا، بڑا ٹف ٹائم گزارا، جن میں ان کی والدہ نے ان کی بڑی ہمت بندھائی رکھی. اور مریم اگر سیاست کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی بھی خاتون کا جو ہے وہ کردار ہمیں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتا جس طرح سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا دکھائی دیتا ہے. اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، کیا کوئی آپ کو فیمیل پولیٹیشین ایسی دکھائی دیتی ہے جس میں ان کی جھلک دکھائی دے؟ بہت شکریہ زینت. اس کے اندر یہ ہے کہ سر نے ان کی سیاسی خدمات کے بارے میں بات کی کہ انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ ہمیشہ سے اپنے باپ کے ساتھ، ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑی نظر آئی. ہم شاید اگر ان کو یہ رکھ کے دیکھیں کہ بھٹو کی بیٹی جو تھی وہ بے نظیر آگے ان کے ساتھ کھڑی تھی، اور اگر ہم دوسرے فیز سے دیکھیں تو ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ کھڑی تھی. یہ بہت ہی خوبصورت ایک رشتہ ہے جو بے نظیر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھایا، اپنے باپ کے عزم کو لے کے وہ چلی. اور اگر ہم دوسری طرح دیکھیں تو خواتین جو ہیں، خواتین کے لیے بے نظیر شہید نے بہت کام کیا. ہمیں نظر آتا ہے اگر وہ کام، شاید کچھ کام ایسے ہوں گے جو کاغذی کاروائی رہ گئے، ایسے ہوں گے جو مکمل ہوئے اور وہ جو ہے لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بی نے خواتین کو یہ پیغام دیا کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں. جو ان کو پڑھتی ہیں، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے یا جو ان کے بارے میں سنتی ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوئی ہے اور وہ اس چیز کو مزید ایکسپلور بھی اسی وجہ سے کرتی ہیں کیونکہ وہ دیکھتی ہیں کہ اگر بی بی سیاست میں آ کے اپنے باپ کا ساتھ دے سکتی ہے تو پھر خاتون کسی بھی فیز میں زندگی کے اپنے آپ کو لے کے چل سکتی ہے، بے شک وہ کسی طرح کا کیوں نہ ہو. یہ ایک ان کی زندگی کا بڑا خوبصورت پیغام تھا جو ہر عورت تک گیا. بے شک ان کی سیاست کا جو ٹائم لیمٹ تھا وہ تھوڑا تھا، کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے ہمارے پرانے جن لوگوں کو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں وہ ابھی تک حکمرانی کرتے ہیں اور ابھی تک کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے دوبارہ سے حکومت کرنی ہے. لیکن بی بی کا ٹائم سینیریو تھوڑا تھا لیکن وہ سکھا کر بہت کچھ کہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کی زندگی کے اپ اینڈ ڈاؤن اتنے تھے. اگر ہم ان کی سیاسی کریئر کی تو بات ہم کرتے ہی ہیں، لیکن اگر ان کی پرسنل لائف کی کریں تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی کھو دیا سیاست کے پیچھے، اپنے بھائیوں کو بھی کھو دیا، اپنی والدہ کو بھی. حالانکہ
سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اور پھر ان کی اپنی شہادت کے بعد ان کے بچوں نے جو ہے اپنی ماں کو کھو دیا. وہ بھی اب سیاست کے اندر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جو بی بی کے اندر ایک سپارک نظر آتا تھا نا، بینگ اے وومن، جو خواتین دیکھتی تھی، وہ اب کسی میں اس طرح سے نظر نہیں آتا. اور جیسا ان کا پبلک کے ساتھ انٹریکشن تھا، جس طرح سے وہ لوگوں کے پاس جاتی تھی، بات کرتی تھی، کیونکہ جب وہ یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ بڑا اس ٹائم پہ ایک مطلب اتنی تو نہیں ہے لیکن ایک فیس سے ہم دیکھا ہے کہ جب وہ واپس آئی تھی جلاوطنی کے بعد، اور کس طرح سے وہ متحرک تھی اپنی سیاسی تحریک کو لے کر، پھر کس طرح سے خواتین ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ایک رشتہ محسوس کرتی تھی، بہت ریئر ہے. اس طرح سے دیکھا نہیں تھا. لیکن اگر ہم ان کی اب پرانی ویڈیوز یا اس طرح کے خبر صاحب جیسے ایسے کئی بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کا، اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، تو بتاتے ہیں کہ بی بی کا اسٹرانگ ایک بانڈ تھا ان لوگوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ تھا. اب مجھے بتائیں کہ کون ایسی خاتون ہے فیصل آباد کے اندر جتنی بھی اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، بے شک وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، نون لیگ سے ہیں، یا پھر پی ٹی آئی یا دیگر جماعتوں سے ہے، ان کا اس طرح سے بانڈ نہیں ہے جس طرح سے بی بی کا ہوا کرتا تھا. ان کا یہاں پر آنا ہی لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی تھی کہ بے نظیر آ رہی ہے. اس کے بعد کچھ ویڈیوز میں نے ان کی دیکھی ہیں، تو وہ خواتین جو ان سے ملتی تھی وہ ان کے ہاتھ چومتی تھی، ان کا ماتھا، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے پیار کا جو ہے وہ اظہار کیا جاتا تھا ان کے ساتھ. تو یہ بہت ریئر ہے، کیونکہ ہمارے حکمران یا جو بڑی سیٹوں پہ بیٹھ چکے ہیں ان کو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کی مشکلات کا شکار ہے. آپ کا آدھا درد کم ہو جاتا ہے جب آپ کا حکمران یا آپ کا لیڈر آپ کے پاس آ کے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. کیونکہ اور بھی دیگر پارٹیز کی بھی ہم فیمیل اگر وومن پولیٹیشنز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن ان میں ایک وہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ اچھا وہ سیاستدان ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ جاتی ہیں تو ایک وہ فرق نظر آتا ہے. لیکن جیسے آپ نے بات کی کہ اگر پرانی ویڈیوز دیکھی جائے، وہ کلپنگز دیکھی جائے، تو وہ بالکل ایک سادہ سی خاتون جیسے دوسری خاتون کے پاس جاتی ہے، اس کے دکھ درد سنتی ہے، تو وہ ایک بڑا خوبصورت تصویر جو ہے نا وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اور خبر صاحب اگر بات کریں، وہ جو لاسٹ ان کا وہ پورا ایک کہہ رہے ہیں کہ زندگی کا ایک حصہ تھا جب وہ پاکستان آئیں، اور آتے ہی ایک اٹیک بھی ہوا، اور اس کے باوجود بھی وہ ڈری نہیں، وہ ڈٹ کے کھڑی رہیں، اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے نا وہ پولیٹیکلی کمپینز اس ٹائم پہ متحرک تھیں. 2007 میں اگر ان کی شہادت نہیں ہوتی تو آپ کیا سمجھتے کہ حالات کس طرح سے بہتر ہو سکتے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ ایک بہت زیادہ وہ پیک پہ تھیں اور ان کی سیاست بہت پیک پہ تھی. جی، جب وہ پاکستان تشریف لائیں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ شاید وہ آپ نشر بھی نہ کر سکیں، کہ جس طرح مشرف پرویز نے ان کو تھریٹ دیا باضابطہ طور پر کہ جی اگر آپ پاکستان آئیں گی تو ہم آپ کی زندگی کا تحفظ نہیں کر سکیں گے، ہم آپ کو سکیورٹی نہیں دیں گے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ملک میں آئی، اپنی دھرتی پہ آئی، کیونکہ ان کو اپنی مٹی سے پیار تھا، وہ اپنی مٹی سے محبت کرتی تھی. شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنی دھرتی سے بہت محبت کرتے تھے، اور اسی مٹی میں انہوں نے دفن ہونا پسند کیا. جبکہ ان کے پاس بھی آپشن تھا کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب 2 مرتبہ باہر جا چکے ہیں جلاوطنی کی زندگی، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے تھے. تو بی بی آپ دیکھیں جب مشرف پرویز نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی تو بی بی دبئی گئی ہوئی تھی 3-4 دن کے لیے، لیکن فوری طور پر وہ پھر واپس آئیں. ان کی زندگی مصمم جو جدوجہد تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جدوجہد کی اور ڈیموکریسی سے محبت کی. جمہوریت کے خلاف وہ ہر طرح کی سازشوں کو ناکام. آج ملک کے اندر جتنی بھی ڈیموکریسی ہے، جتنی بھی جمہوریت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہی کاوشوں کا شاخسانہ ہے کہ آج ملک میں جتنی بھی جمہوریت ہے، بھلے آپ اس کو کنٹرول ڈیموکریسی کہہ لیں یا جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں، تو یہ بی بی شہید کی ہی کاوشوں کا ثمر ہے. تو وہ پاکستان تشریف لائیں، ان کو تھریٹ تھا. تھریٹ تو یوں بھی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی، اور بی بی کا بھی ایک یہ پروگرام تھا کہ اس ملک سے دہشت گردانہ جو کارروائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بی بی نے اس وقت کہا تھا کہ جی ہم سوات پر پاکستانی پرچم لہرائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت سوات کے اندر جو ہمارے اداروں کی عملداری ختم ہو چکی تھی، اور بعد ازاں آصف علی زرداری صاحب کے دور میں
سوات میں وہ آپریشن کلین اپ ہوا اور پھر سوات دوبارہ پاکستان کا حصہ بنا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی کہ طالبان جو ہیں وہ اسلام آباد سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر رہ گئے ہیں. تو بی بی کی یہ جدوجہد تھی دہشت گردی کے خلاف، جس طرح مریم بی بی نے کہا کہ انہوں نے خواتین کے لیے بے پناہ کام کیا تھا، تھانے بنائے، عدالتیں خواتین کے لیے، اور وہ جو آئلی قوانین تھے جو جنرل ضیاء نے سیاہ ترین قوانین بنا کر عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کے کوہ گراں جو انہوں نے گرائے ہوئے تھے، بی بی نے ان میں ترامیم کی. تو بی بی کا جو پروگرام تھا نا جی، وہ ایک خوشحال پاکستان تھا، ایک ترقی یافتہ پاکستان تھا. بھٹو شہید نے اگر ملک کو اٹامک انرجی دی تو بی بی نے میزائل ٹیکنالوجی دی. جی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر رسک لیا اور کوریا سے ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ بی بی لے کر آئی. اور آج اگر ہم اپنے ہمسایہ دشمن ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں نا، تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ایٹمی طاقت بھی ہیں، اور ہم اگر آپ کے پاس میزائل نہیں ہیں تو وہ شادی بیاہ پہ چلانے والا کریکر ہی ہے وہ ایٹم. بالکل. مگر اب وہ پرفیکٹ ہے، وہ بی بی کی کاوشوں کا ثمر تھا. تو بی بی پاکستان کو مزید آگے لے کر جانا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ وہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن کریں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی یہی نصب العین ہے، آج بھی مینیفیسٹو کا حصہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے. باتیں بہت سی ہیں. فار ایگزامپل کہ مشرف پرویز کا ایک انٹرویو تھا، اس نے کہا تھا کہ ہم 1970 میں ہم بڑے پریشان تھے، ملک بدحال تھا، اور ہم بالکل اس طرح تھے، قسم پرستی کی حالت میں تھے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو آئے اور انہوں نے ملک کو دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر دیا. اسی طرح بی بی اس پروگرام کو لے کر چلی تھی. مرزا حسن بیگ کا ایک انٹرویو ہے، وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے نہ صرف پاکستان کو نظریاتی طور پر مستحکم کیا، نظریاتی سرحدوں کو مضبوط کیا، بلکہ عسکری قوت بھی اس میں بھی اضافہ کیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، خواہ وہ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو ہو، بی بی شہید ہو، آصف علی زرداری ہو یا بلاول بھٹو، یہ ان کا نصب العین ہے، ان کا مینیفیسٹو ہے کہ ہم نے، اور بہت مطلب بڑی آسان انداز سے جو ہے وہ قیادت چلتی رہی. اور مزید آنے والے ٹائم میں کیا پیپلز پارٹی کی جو مضبوطی ہے، جو ان کا کام کرنے کا جو ان کا مینیفیسٹو ہے، کیا وہ اسی طرح سے برقرار ہے یا نہیں؟ اسی حوالے سے بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور سیاست کے حوالے سے بات کریں تو بہت زیادہ سیاسی شخصیات ایسی ہیں جن کو ہمیشہ سے جو ہے وہ یاد رکھا جاتا ہے. اور جب تک پاکستان ہے اور پاکستان میں سیاست کا ایک دور ہے، تب تک ہمیشہ سے جب اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اور سیاست کی جب بھی بات ہوگی تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بات ضرور کی جائے گی، کیونکہ ان کی بہت زیادہ سیاسی خدمات ہیں. اور ان کا سیاسی کیریئر کس طرح سے رہا، اور کیا یہ کیریئر اتنی جلدی ختم ہونا تھا، یا پھر یہ ایک جو ہے وہ حادثے کی طرح، جیسے کہ لوگوں نے اس ٹائم پہ ایک بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ سا ایک واقعہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہادت نصیب ان کو ہوئی. لیکن لوگوں کے ذہنوں میں آج بھی ان کی جو سیاسی خدمات ہیں اسی طرح سے زندہ ہیں، اسی طرح سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. اور آج کیونکہ ان کی 16ویں برسی بھی ہے تو ان کے سیاسی کیریئر کے حوالے سے ہم اسپیشلی گفتگو کر رہے ہیں خاور صاحب سے. خاور صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے بی بی کی جو ہے وہ ساری جدوجہد رہی اور کس طرح سے ان کا یہ سفر رہا. جی شکریہ. جی جہاں تک جدوجہد، وہ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ پاکستان آئی تو جی ان کافی زیادہ ٹینس تھے حالات. بالکل. آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود جب شارع فیصل پر جو وہ سانحہ ہوا تھا تو بی بی کو بہت زیادہ تھریٹ تھا. وہ اتنی بہادر تھی، اتنی دلیر تھی، نڈر تھی کہ جس کی پرورش، جس کی سیاسی تربیت ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کی ہو تو وہ کیا ہوں گی. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو رات کو وہ اپنے
جو زخمی کارکن تھے ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل چلی گئی، جبکہ ان کو اداروں نے بڑی تنبیہ کی ہوئی تھی کہ جی آپ باہر نہیں آئیے گا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ بہت بہادر تھی. جس طرح حبیب جالب نے کہا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہاتی لڑکی سے، تو وہ بہت زیادہ نڈر تھیں. 1978 میں جب غالباً ان کی 25ویں سالگرہ تھی تو شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے ایک خط لکھا تھا ان کی سالگرہ کے موقع پر، 25ویں سالگرہ پر، جی. کہ میں بیٹا آپ کو اس تنگ تری کوٹری میں سے کچھ نہیں دے سکتا، جبکہ میں اپنا ہاتھ بھی باہر نہیں نکال سکتا، لیکن میں آپ کے ہاتھ میں عوام کا ہاتھ دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کے دادا نے مجھے فخر کی سیاست اور آپ کی دادی نے مجھے غربت کا درس دیا ہے، تو میں تمہارے ہاتھ میں عوام کا ہاتھ دے کر جا رہا ہوں، تو یہ ہاتھ مت چھوڑنا. وہ بڑا اچھا خط تھا، خوبصورت خط تھا، ایک تاریخی دستاویز ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ان کو خاک و خون میں نہلا دیا گیا تو عوام کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا. بالکل ٹھیک. تو وہ ہاتھ جو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے ان کو پکڑایا تھا وہ مرتے دم تک ان کے ہاتھ میں رہا. ان کے والد نے جو سارا سلسلہ سٹارٹ کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا اور لاسٹ جو ہے نا وہ مومنٹ تک بھی وہ جو ہے وہ لڑتی رہیں. بڑی ان میں وہ ایک فائٹر والی ایک سروائیور اسپرٹ تھی. مریم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ساکھ لوگوں میں اس ٹائم پہ تھی وہ آج بھی اسی طرح سے مضبوط ہے؟ نہیں، بالکل دینت ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی عوام کو، اپنے کارکنان کو اپنی طرف کھینچا، اپنے جیالوں کے ساتھ ایک بانڈ جو ہے وہ قائم رکھا، اسی طرح سے ان کی شہادت کے بعد بی بی نے وہ بانڈ کو جو ہے بہت اسٹرانگ کر کے رکھا. ان کے ساتھ ملتی رہی، بے شک وہ خواتین تھیں یا پھر مرد جیالے تھے، ان کے ساتھ ہمیشہ ان کا ایک ریلیشن شپ اور بانڈ جو تھا وہ جاری تھا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، ان کی شہادت کے بعد کا جو وقت ہے اس کے بعد لوگوں نے نا آہستہ آہستہ اس چیز سے تھوڑا سا بیک فٹ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو وہ چیز یا وہ سپارک نظر نہیں آ رہا تھا جو وہ دیکھتے تھے ذوالفقار علی بھٹو کے اندر یا پھر بی بی شہید کے اندر. لیکن اس کے بعد اب کیونکہ زرداری صاحب کی بھی حکومت جو تھی وہ سندھ کی طرف چلی گئی، حکومت آئی ضرور لیکن اس طرح سے اپنے جو ہے پیر نہیں یہاں پہ جما سکی. پھر سندھ میں اس وقت ان کی حکومت رہی بھی ہے بھی، اور آنے والے وقت میں اب بہتر جان سکتے ہیں کہ وہ رہے گی یا نہیں رہے گی. لیکن خیر پھر اس طرح سے فیصل آباد کے اندر اور پنجاب کے اندر اس کا گراف جو تھا نا وہ گر گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیونکہ لوگوں کا جو بانڈ تھا ان لوگوں کے ساتھ وہ ویسا نہیں رہا. اب امید کرتے ہیں ان کے جیالے کے دوبارہ سے پنجاب کے اندر ان کا بیٹا جو ہے وہ بلاول بھٹو کرے گا. لیکن اب دیکھنا یہ کہ 8 فروری کو کس طرح بیٹھے گا. پارٹی کا سارا فوکس جو ہے وہ سندھ کی طرف رہا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں جیسے کہ آپ نے بھی بات کی کہ وہ گراف جو ہے وہ نیچے سے نیچے کی طرف جاتا گیا، اور اسپیشلی کیونکہ آج 16ویں برسی بھی ہے بی بی کی، تو فیصل آباد میں کس طرح کی جو ہے وہ تقریبات دیکھنے میں آتی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فاتحہ کہنا یہ تو ویسے ہی ہمارا ایک کلچر کا حصہ ہے، اور ہمارے دین میں بھی جب بھی برسی ہوتی ہے تو ہم بڑی عقیدت سے، احترام سے اس دن پہ جو ہے اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں. بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی سٹی تنظیم، ڈویژنل اور ضلع کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت یہاں پر مختلف دعائیہ تقریب جو ہیں وہ بھی رکھی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گڑھی خدا بخش میں جو ایک بہت بڑا جلسہ جو ہوتا ہے وہاں پہ جیالے جاتے بھی ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. اور ایک وہی بات ہے کہ ایک بانڈ جو ہے نا ان کے بابا کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ، وہ لوگوں میں آج بھی ہے. جو جیالے ہمیشہ سے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھے یا ان کی بیٹی کے ساتھ تھے وہ آج بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی، کیونکہ یہ اب سے نہیں ہے کہ لوگوں نے 2 سال پہلے، یہ کئی سالوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ جو ان کی عقیدت ہے وہ بھی قائم ہے، اور وہ آنے والے وقت میں جو ان کے جیالے ہیں ان کے ساتھ ان کی اسی طرح سے قائم رہے گی. خبر صاحب، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ایک بیج جو ہے وہ جانے والا لگا جاتا ہے، وہ پھر ایک پودا بنتا ہے اور تناور درخت کی صورت میں ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ذوالفقار بھٹو شہید نے اور بے نظیر بھٹو شہید نے جو بیج لگایا تھا اور پھر اسے جو ہے وہ تناور درخت بنایا، وہ آج بھی اسی طرح سے نشوونما پا رہا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ مریم نے کہا ہے کہ پنجاب میں اسپیشلی اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کا گراف ہمیں جو ہے وہ نیچے آتے ہوئے دکھائی دیا؟ آپ اس سے کتنا متفق ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے گراف کی بات ہے، میں مریم بی بی سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا.
میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا تھا آپ کے پچھلے پروگرام میں جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 1977 میں اس کی حکومت کو گرایا گیا، آئینی اور قانونی حکومت کو گرایا گیا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پابند سلاسل کیا گیا، تختہ دار کی زینت بنایا گیا۔ میں نے دبے لفظوں میں کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کی تھی، تو اس وقت یہ طے پا چکا تھا کچھ مقتدر حلقوں کے نزدیک کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ 1977 سے لے کر آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کا استحصال ہی ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کبھی فری ہینڈ نہیں دیا گیا، جبکہ پچھلے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ الیکشن سے چند روز پہلے، میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا تھا کہ چند روز پہلے اس کے امیدواروں کو توڑا گیا جبکہ وہ اپنی کمپین مکمل کر چکے تھے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا استحصال ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے، اور ہم فیئر لیول فیلڈ کی بات جو کرتے ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کوئی بھی الیکشن اٹھا کر دیکھ لیں، فیصل آباد میں تقریباً 10 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں پیپلز پارٹی لیتی رہی ہے 2008 تک کے انتخاب کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو بی بی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے جو بیج آپ نے کہا کہ بویا تھا عوام سے محبت کا، وہ اب تناور درخت بن چکا ہے۔ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالی تناور درخت بنے گا، اور جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر سے وہ جو استحصالی چھاتا ہے وہ اتر گیا، تو آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہی پارٹی دیکھیں گے کہ جو بی بی شہید کے دور میں تھی، بھٹو شہید۔ اس میں ایک اور بات ہے نا، بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے نانا کی بھی پالیٹکس کر رہے ہیں، اپنی ماما کی بھی کر رہے ہیں۔ بی بی کا ایک انٹرویو ہے، ظاہر بات ہے خاور صاحب کہ ہر کسی کا اپنا ایک الگ نظریہ ہوتی ہے، الگ شخصیت تھی، جس طرح سے ذوالفقار بھٹو کی الگ شخصیت تھی، بی بی کی الگ شخصیت تھی، اسی طرح بلاول صاحب کی بھی اپنی ایک الگ شخصیت ہے، وہ اپنے طریقے سے پارٹی کو آگے لے کر بڑھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ مریم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا۔ پروگرام میں وقت اور ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، اور جس طرح سے 2023 کا اختتام ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ 2024 کے بہت قریب جا رہے ہیں۔ نیو ایئر نائٹ ہے، نیو ایئر نائٹ پہ بہت زیادہ لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہیں، تو ہم بھی آپ کے لیے ایک فل پروف پلان لے کے بیٹھے ہیں جناب۔ جی ہاں، 31 دسمبر کی نائٹ کو لانچز آف کینال لانچز نے جو ہے وہ کینال ایوینیو اینڈ کینال لانچز کی جانب سے گرینڈ فیوژن فیملی فیسٹ کا انعقاد کیا ہے، جو کہ شام یہ 7 بجے سٹارٹ ہوگا۔ بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پاس پہ جو ہے وہ 5 لوگ انٹر کر سکتے ہیں، اس کانسرٹ کا حصہ بن سکتے ہیں، اور اپنے پیاروں کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایک قیمتی کوالٹی ٹائم بھی اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور بہت زیادہ میموریبل مومنٹس جو ہے اس کو چیئر کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پہ موجود نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ان پاسز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، جانتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم میم۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میم میں سیف اللہ بات کر رہا ہوں چنیوٹ سے۔ سیف اللہ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہے۔ سیف اللہ یہ بتائیے گا کہ نیو ایئر کا کیا پلان تھا، یا ابھی کچھ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں گے؟ میم ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ فری پاسز مل رہے ہیں، تو یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چلیں ہمیں بھی کوئی موقع مل جائے گا مل بیٹھنے کا، دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنے کا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ نے کال کی ہے تو پاسز آپ جیت چکے ہیں، پاسز آپ تک میری ٹیم کی جانب سے پہنچ جائیں گے۔ اپنے جو ٹائم ہے نیو ایئر کے وقت پہ اپنے پیاروں کے ساتھ اسے اور بھی زیادہ میموریبل بنائے گا۔ تھینک یو سو مچ فار کالنگ۔ اور جو ہے یہ پورا فیسٹیول جو ہے یہ فیصل آباد کے لیے ایک بہت زیادہ ایک تو انٹرٹیننگ کا بڑا موقع مل جاتا ہے، کیونکہ فیصل آباد میں اس طرح کے بہت زیادہ کم فیسٹیولز ہوتے ہیں کہ
کہ جہاں پہ انٹرٹینمنٹ ہو، لیکن 31 ڈیسائیڈ کیونکہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کسی چیز کا کو چیئر کرتے ہیں اور پھر جس طرح سے نئی چیزوں کا آغاز جتنا انرجیٹک انداز میں پازیٹیو وے میں کرتے ہیں اتنا ہی پورا سال جو ہے وہ آپ کا خوشائن طریقے سے گزرتا ہے. لیکن نیو ایئر کا موقع تو ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رولز کو بھی فالو کریں، ہم جو ہے وہ اپنے ٹریفک قوانین کو بھی دیکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے جو ہے نا وہ شام کی طرف جاتا ہے، ایک وقت جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی بہت زیادہ دھند بڑھ جاتی ہے، سڑکوں پہ ہمیں جو ہے وہ بے ہنگم صورتحال ٹریفک کی دکھائی دیتی ہے، تو اس کو فالو کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی نیو ایئر کے موقع پہ تو بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے. شہر فیصل آباد کے ٹریفک کی کیا صورتحال ہے، کس طرح کی جو ہے وہ نئی اس میں انیشیٹوز کیے جا رہے ہیں، اور کیونکہ ہیلمٹ کو لے کے بہت زیادہ جو ہے وہ پورا ہمارا عملہ اسٹرکٹ ہوا ہے کہ کس طرح سے اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کروانا ہے، کیونکہ آپ کی سیفٹی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ٹریفک کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے CTO فیصل آباد مقصود احمد لون نے. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اور ساتھ ہی ساتھ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے کرائم رپورٹر ہیں طیب مقبول، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو سو مچ فار کمنگ. سر نیو ایئر آ رہا ہے، سب سے پہلے تو کیا آپ شہریوں کو پیغام دینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا سگنلز تو بڑے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ ٹریفک کا نہ تو ان کے قوانین کس طرح سے پاسداری کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ اپنے آنے والی جنریشن میں وہ اویئرنیس دکھائی دیتی ہے. جی بالکل جی، میں لاسٹ 14 اگست کا فنکشن ہوا، ہم نے شہریوں سے اپیل کی، آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم نے ذمہ داری شہری ہونے کا ثبوت دیا لوگوں نے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ کسی بھی ون ویلنگ کے کوئی ایکسیڈنٹ کی رپورٹ نہیں ہوا تھا لاسٹ 14 اگست کو جی. اور اس دفعہ میرا یہی پیغام ہے اپنے نوجوانوں سے کہ وہ ہیپی نیو ایئر ضرور منائیں، ہلہ گلا ضرور کریں، لیکن قانون کے دائرے میں. جب آپ روڈ کے اوپر آئیں گے، آپ اگر بے ہنگم طریقے سے گاڑی یا موٹر سائیکل چلائیں گے اور اپنے موٹر سائیکلوں کی بانسریاں نکالیں گے، ون ویلنگ کریں گے، تو بالکل آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، مقدمات کا اندراج کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے وہ موٹر سائیکل تیار کر کے دی ہوگی اس مکینک کے خلاف بھی ہم کارروائی کر رہے ہیں، کریں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور جیسا کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھتے ہوئے حادثات کی شرح کے باعث اور قوانین کی جو ہے وہ پاسداری کروانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے بڑا متحرک رہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کچھ ٹائم سے جو ہے وہ ہیلمٹ کی جو ہے اس کو بڑا لازمی بنانے کے لیے پورا جو ٹریفک پولیس ہے وہ بڑا اس میں سرگرم ہے. تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں میں اب کچھ تبدیلی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل جی، اللہ کا شکر ہے. آپ کو بھی اگر آپ روڈ پہ غور کریں تو کافی زیادہ لوگوں نے ہیلمٹ پہن لیے ہیں. اس سلسلہ میں ہم نے اکتوبر میں تقریباً 80,000 لوگوں کے چالان کیے جب 200 روپے فائن تھا. اب چونکہ ہیلمٹ نہ پہنے پر آپ کو 2,000 روپے جرمانہ کیا جاتا ہے، تو اب بھی لوگوں نے بالکل ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، لوگ پہن کے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ہیڈ انجری کی شرح تھی، ایکسیڈنٹ کی شرح تھی، وہ بھی کم ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ بہت فائدہ ہوا ہے جی، لوگوں کی جانیں بچ گئی ہیں. میری یہ عوام سے اپیل ہے کہ بغیر ہیلمٹ وہ موٹر سائیکل بالکل نہ چلائیں، اور جب بھی موٹر سائیکل چلائیں اپنی لین میں چلائیں، بائیں طرف، انتہائی بائیں جانب موٹر سائیکل چلانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آپ حادثے سے بچ جائیں. جی بالکل، حادثات سے بچنے کے لیے ہیلمٹ پہ اگر زور دیا جا رہا ہے تو اس میں ہماری ہی سیفٹی ہے، لیکن ہم شاید اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نا کہ پھر جب ڈنڈے کے زور پہ کوئی کام کروایا جاتا ہے پھر ہماری پبلک جو ہے وہ چیختی ہے. تو طیب آپ نے بھی ظاہری بات ہے آپ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ پورا عملہ تو متحرک ہے، اور جہاں پہ 600 یا 700 روپے کا ایک ہیلمٹ آ جاتا ہے لوگ وہ لینے کے بجائے 2,000 کے چلان بھرنے کو جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں. تو آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ زینت، سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، بلکہ بتانے کی کیا، ان کو خود سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہیلمٹ پہننا ان کی اپنی سیفٹی ہے. وہ ہیلمٹ اگر نہیں پہنیں گے، خدا نہ خواستہ کو ہیڈ انجری ہوئی، جان بھی جا سکتی ہے، تو اس کا ٹریفک پولیس کو کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل نقصان اس کی ذات کو ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، اس کی فیملی ڈسٹرب ہوگی. پولیس کو کوئی اس میں نہ تو اعتراض ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نقصان ہے. اور اگر پولیس ٹریفک پولیس آپ کو ہیلمٹ پہننے کی جانب انسسٹ کر رہی ہے تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں تو سیف واپس گھر پہنچ جائیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ ہیلمٹ کے بغیر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو الٹیمیٹلی آپ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ متاثر کریں گے ایکسیڈنٹ میں، تو دوسرے جنہوں نے نہیں ہیلمٹ پہنا وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو ہیلمٹ پہننا اپنی جان کے لیے ضروری ہے. منیمم ہیلمٹ 600 کا ہے، میکسیمم پھر جتنا مرضی آپ لے لیں 600 2000 یا جتنے بھی تھوڑے بہت پیسے خرچنے آپ کو ہیلمٹ کے لیے، اس سے زیادہ بہتر ہے کل کو خدا نہ خواستہ آپ پیرالائز ہو جائیں
ہیڈ انجری کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں، اور ہیڈ انجری میں جان جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ پیرالائز ہو گئے، آپ کے لیے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آپ کے علاج پر جتنا خرچہ ہوگا اس سے بہتر نہیں کہ آپ لوگ ہیلمٹ استعمال کریں. دوسری بات، 2-3 بڑی چھوٹی چھوٹی وائلیشنز ہیں جو لوگوں کو ایک ہمارے بالکل زندگی کا وہ حصہ بن چکا ہے. ہم لوگ سٹاپ لائن پہ کبھی بھی بائک یا گاڑی نہیں کھڑی کریں گے. ہم لوگ سکوئر کے بالکل درمیان میں آ کے گاڑی کھڑی کریں گے، اور تاکہ دوسری لائن کو نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا اس وقت. اسی طرح ون وے کی خلاف ورزی اتنا عام ہو چکا ہے کہ میں نے سرکاری افسران، اب میں نہیں کہتا کون کون سے ڈپارٹمنٹ کے سارے شامل ہیں، وہ بھی ون وے کی خلاف ورزی کرتے. وہ بھی کوئی 10-20 فٹ آگے سے یو ٹرن لے کے آنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی شارٹ کٹ کے ذریعے ون وے توڑ کے جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بڑی ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، لیکن یہ اس قدر سیویئر اور اس قدر ہینیس ہیں کہ اس میں آپ کی جان جانے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہماری اپنی ہی سیفٹی ہے. نہیں کریں گے پولیس کو کوئی نقصان نہیں ہے، ہمیں خود کو اور ہماری فیملی کو بھی نقصان. کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے نا بڑی عام سی چیز ہے کہ اشارہ توڑ دینا، ہیلمٹ نہ پہننا اور اپنی لین کو فالو نہ کرنا، یہ بڑی وہ کامن سی چیزیں ہیں جس کی اویئرنیس جو ہے وہ بیسکلی ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وہ دکھائی نہیں دیتی. اور ایک اور بڑا مسئلہ سر یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹین ایج بچوں کو جن کے پیر بھی زمین پہ نہیں لگ رہے ہوتے ہیں ان کو بائکس دے دیتے ہیں، ان کو گاڑیاں دے دیتے ہیں. تو ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے بھی ایک مرحلہ سٹارٹ ہوا تھا اور جو پورا عملہ ہے بڑا متحرک رہا تھا. ڈرائیونگ لائسنس کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے اور اب تک کتنے جو ہے وہ لائسنس کا اندراج کیا جا چکا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد میں جی 6.5 لاکھ اضافہ ہو چکا ہے. لائسنس بنائے جا چکے ہیں لوگوں کے، اور بغیر جو ڈرائیونگ لائسنس ابھی بھی گاڑی چلا رہے ہیں ان کے خلاف بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اس میں بھی اب جرمانہ 2000 روپے ہے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کے سلسلے میں باقاعدہ کمپین بھی ہم چلاتے ہیں. ہم اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ کے ذریعے مختلف یونیورسٹی کالجز میں سیمینار واک کا اہتمام کرتے ہیں، اور جتنی یہ اویئرنیس ہے پہلے لوگوں کو اس کے متعلق شعور دیا جاتا ہے. عوام کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ وائلیشن کریں گے تو آپ کو 2000 روپے اس کا جرمانہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ماشاءاللہ سول سوسائٹی، وکلاء، صحافی برادری سب نے میری کمپین کا بہت میرے ساتھ تعاون کیا ہے، اور اس کمپین کی کامیابی کی وجہ سے ہم ان وائلیشن پہ کافی حد تک کنٹرول پا چکے ہیں. بالکل، کیونکہ اس سے حادثات کی شرح کو بھی کافی حد تک جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو طیب آپ نے کتنا دیکھا اس پورے ٹائم میں کتنے کیسز کا اندراج ہوا؟ کیونکہ ٹین ایج ڈرائیورز کی بہت بڑی تعداد ہمیں جو ہے وہ سڑکوں پہ دکھائی دیتی تھی، اور اس میں اب کس حد تک جو ہے وہ کمی واقع ہوئی ہے؟ زینت کمی تو ظاہر ہے واقع ہوئی ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں، ہمارے بھلے کی کوئی بات کرے گا تو ہم کبھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لیکن جب اس پہ ہمیں کوئی وائلیشن پہ کوئی نقصان ہوگا، وہ الٹیمیٹلی کوئی مقدمہ درج کرنے کا کوئی نقصان ہمارے خلاف ہو، ہمیں کوئی فائن پے کرنا پڑے، پھر ہم اس پہ عمل درآمد کر لیتے ہیں. بہت فرق پڑ گیا ہے. ہیلمٹ جو ہے وہ 60% سے زائد لوگ اب ہیلمٹ کا استعمال کر رہے ہیں. وہ ایک ان کی ٹریفک پولیس کا ایجوکیشن یونٹ، انہوں نے بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں کو دی. اس حوالے سے ہم نے اپنے چینل پہ بہت ساری اویئرنیس دی، انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دی، اور اس کے بعد جب پھر جرمانے شروع ہوئے تو لوگ اس طرف آگئے. اسی طرح اب کم عمر ڈرائیورز کے مقدمات کا اندراج کروایا گیا 15-20 دن. تو اس پہ بھی شور اٹھا کہ جی کم عمر بچوں کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے. فیوچر تباہ وہ لوگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اپنے بچے کی جان داؤ پہ لگا دینا چاہتے ہیں. پیرنٹس کی طرف سے بہت سارا یہ شور اٹھا، بڑا پروٹیسٹ ہوا کہ جی بچے چھوٹے چھوٹے ان پہ مقدمہ درج کریں گے تو ان کا فیوچر آپ کر رہے ہیں، ریکارڈ بن جائے گا، وہ کرمنل. ان کو پھر یہ سمجھایا گیا ان کی طرف سے، تمام جو ذمہ داران ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، کہ اگر آپ اپنے بچے کے فیوچر کا آپ کو اتنا خیال ہے تو اس کی جان کی پرواہ بھی ہونی چاہیے. کم عمر بچہ روڈ پہ جائے گا، اپنا بھی نقصان کرے گا، روڈ پہ سفر کرنے والے دوسرے لوگوں کا بھی نقصان کرے گا. تو اب مقدمات تو درج کروانا بند کر دیے، یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا سٹیپ ہے، لیکن اس کا وہ گاڑی بند کی جاتی ہے، اور جب تک پیرنٹس نہیں آتے گاڑی نہیں دی جاتی. اچھا میں آپ کو اوور آل فگر بتاتا ہوں کہ فیصل آباد میں پچھلے سال 9 لاکھ سم تھنگ چالان تھے پورے 2022 میں. اس بار یہ 10 لاکھ پلس ہو چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اسی طرح لاسٹ ایئر اس کا جو فائن انہوں نے لیا تھا وہ 36 کروڑ کے لگ بھگ تھا. اس بار 49 کروڑ پہ فائن اب تک لوگ دے چکے ہیں. اچھا اب اگر وہ وائلیشن نہ کریں تو ان کو اس فائن سے بھی وہ بچ سکتے ہیں.
ان کی جب گاڑی موٹر سائیکل جب کچھ دیر کے لیے سیکٹر میں یا پولیس اسٹیشن میں بند ہوتی وہ الگ سے خواری جو کرنی پڑتی ہے. ٹریفک کسی بھی آپ دیکھیں پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ نے کسی بھی قوم کا دیکھنا ہے کتنی مہذب ہے تو اس کا ٹریفک سسٹم دیکھیں کہ وہ ٹریفک رولز پر کس قدر عمل درآمد کرتے ہیں. تو اگر بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہمارا دیکھا جائے تو ہمیں کوئی مہذب قوم نہیں کہے گا. ہم اشارے کی سٹاپ لائن پہ میکسیمم اشارہ 60 سیکنڈ کا ہوگا میکسیمم جو جوٹی صاحب میکسیمم الٹیمیٹلی. تو 1 منٹ اگر ہم وہاں پہ سٹاپ لائن پہ کھڑے نہیں ہو سکتے, ہم میں اتنی ٹالرنس پیشنس نہیں ہے, تو ہم کیا اپنے ملک کے لیے کریں گے؟ کس طرح ہم اپنے ملک کو اوپر لے کے جائیں گے؟ کس طرح ہم سویلائز کنٹری کنسیڈر کیے جائیں گے؟ تو ان کے جرمانے کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کو کوئی ریونیو حاصل ہو. جرمانے اگر لوگ وائلیشن ہی نہ کریں تو یہ جرمانے بھی نہیں کر سکتے الٹیمیٹلی. تو یہ جو جرمانے بڑھائے گئے ہیں یہ لوگوں کو مجبور کرنے کے لیے ہے کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں, اپنی بھی دوسروں کی بھی زندگیاں محفوظ رکھیں, کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم سر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ پیرنٹس یا گھر کا کوئی بڑا ہے وہ بچے کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا ہے ڈرائیونگ, چاہے وہ ٹین ایج ہے یا ٹین ایج سے زیادہ ہے, اور ساتھ ہی بائک پہ بھی ہوتا ہے. اور اگر بچہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے, سگنل توڑ رہا ہے, تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے. مطلب اس میں پیرنٹنگ کا بھی بڑا ایک بڑا کردار ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ کم عمر بچوں کو بالکل گاڑی یا موٹر سائیکل ڈرائیو کے لیے نہ دیں. میں بلکہ اگلے دن ایک پروگرام تھا جی اسٹیڈیم, وہاں تمام بچوں کا پروگرام تھا, تو ایک بچے نے آ کے سوال کیا کہ انکل ہم نے بائک پہ جانا ہوتا ہے اسکول, تو آپ نے جی بڑی سختی کی, ابھی ہمیں گھر والے بائک نہیں دیتے. میں نے کہا بیٹا بہت اچھا کیا انہوں نے, اب آپ یہ کریں, آپ ایک سائیکل لیں, اسپورٹس سائیکل پہ اسکول آیا جایا کریں, اس سے تو آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. تو دیکھیں اگر دیکھا جائے ہیلمٹ ہے, اس کی باقاعدہ کمپین چلی کہ ہیلمٹ پہناؤ زندگی بچاؤ, یہ سلوگن تھا ہمارا ٹریفک پولیس کا. تو اس میں ہمارے سب بہت صافی برادری نے بہت تعاون کیا. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو شعور دے رہے ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں کہ چالان کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, نہ کوئی ریونیو کا ٹریفک پولیس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر ہیلمٹ آپ کے لیے ہے, ہم نے لوگوں کی آسانی کے لیے تمام روڈز کے اوپر سٹال لگا دیے, لوگوں کو کہیں دور جانے کے لیے پرچیز کرنے کے لیے جانا بھی نہیں پڑا. تو یہ کر کے ہم نے اس کمپین کو کامیاب کیا ہے. اسی طرح جتنی وائلیشن ہے, اب دیکھیں ون وے کی خلاف ورزی ہے, رانگ پارکنگ ہے, وہ بہت زیادہ فیصلہ آباد میں ہے. یہ بازار ہیں, گینڈا گھر کے 8 بازار ہیں, ان تاجروں سے ہماری بڑی دفعہ میٹنگ ہو گئی کہ انتظامیہ نے ان کو جہاں تک ایک لائن لگائی ہے یا اپنی گاڑیاں اس کے اندر پارک کریں. تو بس چلتا رہتا ہے جی, رانگ پارکنگ ہے, چلان بھی ہو رہے ہیں, وائلیشن بھی لوگ کرتے ہیں. لیکن اب 2000 پہ جرمانہ ہوا ہے تو اس سے فرق پڑ رہا ہے. اب جرمانے زیادہ ہونے سے تھوڑی سی ٹریفک کے جو نظام کی بہتری ہے وہ ہو رہی ہے. اب لوگوں کو شعور آ رہا ہے کہ 2000 پہ وائلیشن پہ جرمانہ ہوگا, اور بار بار اگر وہ وائلیشن کریں گے تو اس کے خلاف FIR بھی درج کی جا سکتی ہے. کیونکہ سر اگر یہ شعور جو ہے وہ ایسے ہی پیار سے آ جاتا تو سمجھ میں آتا تھا, لیکن وہی بات ہے کہ ہماری قوم کو جو ہے نا وہ ڈنڈے سے چلانا پڑتا ہے, جرمائن پے کر کے. سر فیصل آباد کی ڈیفرنٹ شہراؤں پہ ہمیں جو ہے وہ نئے سگنلز بھی انسٹال ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ڈیجیٹل سگنلز, تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. جی فیصل آباد میں ٹوٹل 27 سگنل ہیں, جو کہ جن میں سے 13 ٹوٹلی خراب تھے. تو یہ جناب کمشنر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کر کے لگوائے ہیں جی, ان کی مہربانی. انہوں نے اب تمام سگنل جو ہے ڈیجیٹل ہے, الیکٹرانک ٹائمر ساتھ لگے ہوئے ہیں, تو یہ ابھی ان کی مہربانی سے یہ چل رہے ہیں جی. ضلعی انتظامیہ اس پہ بھرپور تعاون کیا ہے, بالکل ٹھیک, تمام سگنل کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن دیکھیے جیسے کہ سر نے بتایا ہے کہ انسٹال تو کر دیے گئے, لیکن ہمارے ہاں جو پہلے سے موجود سگنلز ہیں اس پہ ہی لوگ نہیں رکتے ہیں, اور جو ہے وہ کھلے عام خلاف ورزی کی جاتی ہے. وہاں پہ ہمیں جو ہے نا کئی ایسی بڑی شاہراہیں جہاں پہ ہمیں ٹریفک وارڈنس کی بھی تھوڑی سی اگر کہیں نا تو کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ وہ شاید اس طرح سے جو ہے وہ ٹریفک کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا ٹریفک وارڈن کا کتنا کردار ہے؟ زینت دیکھیں, ٹریفک وارڈنس میکسیمم یہ کر سکتا ہے کہ اس کا چالان کر دے, اس کی گاڑی بند کر دے, آخری سٹیپ ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دے. بالکل ٹھیک. یہ تینوں کام وہ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں ایسے بھی لوگ میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی جن کے 6 بار چالان ایک ہی وائلیشن پہ ہوئے ہیں. اگر اس سے زیادہ سختی وارڈن کرے گا تو پھر بھی لوگ اس پہ شور ڈالیں گے کہ یہ بڑی سختی ہو رہی ہے. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں اس کی بیسک پرابلم ہماری کیا ہے. ان کا ایجوکیشن یونٹ اب جا کے لوگوں کو اویئر کر رہا ہے یونیورسٹیز میں, کالج میں, جبکہ ان کا شعور پختہ ہو چکا ہے.
ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچپن سے چھوٹی ٹین ایج سے بلکہ اس سے بھی مائنر ایج سے اپنے گھروں سے یہ چیز سکھا کر بھیجیں کہ بیٹا ٹریفک رولز پر جو آپ عمل کریں گے وہ مہذب قوم کی بھی ایک علامت ہے اور ہماری جان کی بھی سیفٹی ہے. سکولز میں یہ بچپن سے یہ ٹریفک رولز پڑھانے چاہیے, اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. جیسے ہی بچہ پلے نرسری پریپ کے بعد 1 کلاس میں آئے اس کے بعد اس کو یہ چیزیں نصاب میں پڑھائیں. جب وہ پرائمری سے باہر نکلے تو الٹیمیٹلی کم از کم اتنا ہو کہ وہ سائیکل اگر یوز کر رہا ہے تو اس کو پتا ہو کہ اس سگنل پہ میں نے یہاں رکنا ہے, یہ ٹریفک سائن کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی جب ایسا شروع ہو جائے گا کرنا تو آپ دیکھیے گا جب میچور ہو کے 18 کے بعد آپ لوگ ڈرائیو کریں گے, بڑی ہی میچور ڈرائیونگ آپ لوگوں کی ہوگی. یہ شروع سے ہماری, میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. اچھا, ایک پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس کے تمام یونٹس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس کو کبھی بھی اس کو اتنا بودر نہیں کیا گیا, سپورٹ نہیں کیا گیا جتنا اس کا کام ہے یا جس طرح اس سے آؤٹ پٹ لیا جا سکتا ہے. اب میں دیکھیں ٹریفک پولیس کی جب یہ 2006 میں یہ آئے ہیں 7 میں, اس کے بعد یہ آن روڈ ہوئے ہیں, اس وقت ان کی نفری تھی 1000+. وارڈنز ڈپارٹمنٹ چھوڑتے گئے. اب ان کے پاس جو ٹریفک وارڈنز ہیں وہ 650 کے اراؤنڈ ہیں. اچھا, اتنے کم ہو گئے تھے. اس کے بعد ٹریفک اسسٹنٹ کانسٹیبل ہیں وہ بھرتی ہوئے, کو 300-350 وہ ہیں. آج سے آپ دیکھ لیں 2007 میں بھی اتنی ہی نفری تھی, اب بھی اتنی ہی ہے, 1000 سمتھنگ ہے. تو آپ کی آبادی 1 کروڑ کی یا 9 ملین کی آپ کی آبادی ہے, تو اس کو کیسے ہم لوگ تمام لوگوں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں اگر آپ فیصلہ آباد سٹی کی صرف بات کریں, ایک سکوئر میں سے ایک وارڈن بھی کھڑا ہو تب بھی پورے سٹی کی ہر سکوئر میں وارڈنز نہیں پورے ہو سکتے. بالکل ٹھیک, کیونکہ وارڈن کے سیکٹرز میں بھی ان کی ضرورت ہے, ڈی ایس پیز کے دفتر میں بھی ضرورت ہے, سی ٹی او آفس میں بھی ان کی ضرورت ہے. جہاں پہ لائسنسنگ کا سسٹم چل رہا ہے, سینٹرز بنے ہیں, وہاں پہ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے وہاں پر بھی ضرورت ہے. 50% تو اسی طرح ہی ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں. اب جس طرح ٹریفک لائسنس 24 گھنٹے اویلیبل ہے آپ کو, اب 24 گھنٹے کے لیے آپ کو نفری بھی چاہیے. 3 شفٹوں میں 3 شفٹوں میں نوکری کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری سول سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے, ہر سٹیک ہولڈر کی ذمہ داری ہے, خاص طور پہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ گھر سے چھوٹی عمر سے مائنر ایج سے ہی بچوں کو ٹریفک رول سے اویئرنیس دینی شروع کر دینی چاہیے. کیونکہ بچوں کو ٹریفک رولز کی جیسے آپ نے اویئرنیس کی بات کی, ان کو تب دیں گے جب ہمارے بڑوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا, اور بچے جو ہے وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. اگر ہم ان رولز کو, ان قوانین کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی امید نہیں کر سکتے کہ آپ کے گھر کا بچہ جو ہے اسے فالو کرے گا. تو اگر آپ اپنے بچے کو قانون کی پاسداری کروانا چاہتے ہیں تو بہت لازم ہے کہ آپ پہلے ان رولز کو فالو کریں. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور کسی بھی شہر کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اور مہذب طریقے سے چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کریں, تاکہ شاہراہوں پہ جو ہے وہ ہمیں ایک ڈسپلن دکھائی دے, ہمیں دکھائی دے کہ شہری جو ہے ان میں شعور ہے, ان کو پتہ ہے کہ قوانین کو کس طرح سے فالو کرنا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو یہاں پہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں, وائلیشن کرتے ہیں, لیکن جب دیگر ممالک, باہر کے فارن ممالک میں جاتے ہیں تو رات کے اگر 3 بجے بھی ان کو خالی سڑک پہ بھی رکنا پڑے تو وہ رک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر وہاں پہ خلاف ورزی کی تو پھر اس کا جو ہے معاوضہ ان کو بہت بری طرح سے بھگتنا پڑے گا. تو کتنا اچھا ہو کہ اگر آپ کے شہروں میں, آپ کے ملک میں آپ کی سیفٹی کے لیے کوئی قوانین بنائے جاتے ہیں تو اس کی پاسداری کی جائے, اس کو فالو کیا جائے, کیونکہ آپ کی زندگی سب سے زیادہ ضروری ہے. اور ٹریفک قوانین کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس پہ کس طرح کے جو ہے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں, اسی حوالے سے ہم سی ٹی او صاحب سے جانیں گے کہ سر پورے ٹریفک کے نظام کو جو ہے وہ اب بہتری کی جانب جو کہ جا بھی رہا ہے, اس میں بڑا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی ہمیں کاوشیں دکھائی دے رہی ہیں, اس کو مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل, پوری دنیا میں 3 E's کا فارمولہ اپنایا جاتا ہے ٹریفک کے نظام کی بہتری کے لیے. اسی نظام کو ہم فالو کرتے ہوئے فیصل آباد میں بھی ہم نے سب سے پہلے ای فار ایجوکیشن, ایجوکیشن اویئرنیس کے لیے ہمارا ہی ایک ایجوکیشن یونٹ ہے, وہ باقاعدہ مختلف یونیورسٹی کالجز میں جا کے سیمینار واک تاکہ اویئرنیس دی جا سکے. اس کے بعد آ جاتا ہے روڈ انجینئرنگ.
फॉर इंजीनियरिंग। इस सिलसिले में जो FTA हैं उनसे मेरी बड़ी मीटिंग हुई है। हमने एक वर्किंग ग्रुप बनाया हुआ है कि रोड के ऊपर जो यू टर्न गलत बने हुए हैं, कहीं रोड बन रहा है, वन वे चल रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इस सिलसिले में मेरा मुसलसल रब्ता रहता है FTA से और जो इंतजामिया जो ये काम करवाती है जी। इस सिलसिले में हम बाकायदा प्लानिंग करते हैं, डाइवर्शन करते हैं। कुछ यू टर्न जो गैर मुनासिब हैं उनको बंद किया जा रहा है और कुछ रोड के ऊपर जैसे चौराहा है उसमें स्लिप रोड होना बड़ी ज़रूरी है, वो बनवाई जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इन पर मैंने ज़िला इंतजामिया से बाकायदा मीटिंग करके ये अपनी रिक्वेस्ट जो है तहरीरी तौर पे भी उनको दी हुई है। तो इससे आपका जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी बेहतर होगा। सबसे एंड पे आ जाती है इन्फोर्समेंट। तो इन्फोर्समेंट आपको तैयब साहब ने बता दिया कि हम पिछले साल की निस्बत 10 लाख हमने इन्फोर्समेंट की है और इसके साथ जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें हमने 7 लाख के करीब हमने इजाफा कर दिया है। अब आपको बहुत कम लोग हैं जिनका लाइसेंस नहीं बना वो गाड़ी चलाते हुए, वो जब नहीं चलाएंगे, जब आप टेस्ट दे के लाइसेंस हासिल कर लेंगे तो इसमें एक्सीडेंट की रेशो में भी कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें ट्रैफिक के निज़ाम की बेहतरी के लिए है। जब आप रूल को फॉलो करेंगे, जब आप किसी वायलेशन को नहीं करेंगे तो इससे ट्रैफिक की निज़ाम बेहतर होगा जी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले एक मौजू पे बात हो रही थी कि रिसोर्सेज के हवाले से जिस तरह से हाईलाइट किया तैयब ने भी कि हमारे पास जो है वो वार्डन्स की तादाद बहुत कम है। तो सर इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना कितना मुश्किल होता है? जी बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि ऐसे ही है कि हमारे क्योंकि नफरी की कमी है, लेकिन हमने इसी नफरी के साथ काम लेना होता है। तो कोशिश यही होती है कि तमाम अफसरान, मेरे पास 5 DSP हैं जी, 1 C2 है, 5 DSP हैं, बाकी वार्डन हैं, 1100 के करीब हमारी नफरी है। तो हम 2 शिफ्टों में काम करते हैं और इमरजेंसी की सूरत में रात को भी ड्यूटी कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़े। कहीं रोड प्रॉब्लम हो जाती है, आजकल क्रशिंग सीजन है, रोड के ऊपर हमारी एक्स्ट्रा ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके लिए हमने हाईवे को भी कवर किया हुआ है, जबकि हमारा एरिया सिर्फ सिटी की म्युनिसिपल लिमिट होती है। इसके साथ साथ हमारे PHP की बाकायदा हाईवे पे उनकी ड्यूटी होती है, नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 3 किस्म की रोड्स हैं जहाँ पे 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। तो इस वाले से हम मुख्तलिफ उनके साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। ऐसे हॉट पॉइंट जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं या कोई ऐसे गलत किस्म की इंजीनियरिंग जहाँ पे हादसा का ज़्यादा खदशा रहता है, उसको हम ठीक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डिपार्टमेंट जितना जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर चलेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में चलेंगी। क्योंकि अब मौसम भी तब्दील हो रहा है तैयब और धुंध बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि लोग जो है वो जब सड़कों पर निकलते हैं तो उस तरह से वो अब भी एहतियात नहीं जो है बरतते। तो आप क्या समझते हैं कि धुंध है और अब मौसम है, अब तो फॉग जो है वो शाम में औकात में अक्सर हमें दिखाई देती है, तो किस तरह से लोगों को जो है इस तमाम सूरत हाल में ख्याल करना चाहिए, स्पेशली जब वो रोड्स पे आ रहे हैं? क्योंकि हादसात की शरह ज़्यादा बढ़ती ही धुंध की वजह से है, क्योंकि आपको सामने आता हुआ शख्स दिखाई नहीं देता है। जीनत, आम हालात में धुंध ना हो, आम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में मौसम में अगर हादसा होता है तो वो कम नुकसान देता है। अभी मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले बिचकोट के इलाका में 6 गाड़ियां एक ही जगह पे आपस में टकराई हैं और उससे कुछ फासले पर 4 गाड़ियां आपस में टकराई हैं शदीद धुंध की वजह से। धुंध में यही है कि खुदा न ख्वास्ता एक गाड़ी किसी वजह से डिसबैलेंस हो गई तो पीछे से आने वालों को भी नहीं पता आगे क्या है, वो भी आपसे टकराएंगे ही टकराएंगे। तो इसका सिंपली मैं तो ये कह सकता हूं कि लोग धुंध में सफर से गुरेज करें, बहुत इमरजेंसी की सूरत में निकलें, अदरवाइज गुरेज करें। और धुंध में हादसा से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। वो क्या है, मेरे ख्याल CTO साहब इसका बताता हूँ जी। इस सिलसिले में बाकायदा हमने मीटिंग्स करके स्पेशल ड्यूटियाँ और स्पेशल रोड के ऊपर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। 2 शिफ्टों में काम कर रही हैं। धुंध में जो ज़्यादा गन्ने की ट्रालियाँ चलती हैं रात को टाइम, हमने तमाम गन्ने की ट्रालियों पे चाइना लाइट्स लगवा रहे हैं। इनकी बैक लाइटें दुरुस्त करवाई गई हैं, रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं। क्रशिंग के सीजन के हमारी जो मिलें हैं उनसे बाकायदा मालकान से मीटिंग करके कि वो ऐसी ट्रैक्टर ट्राली को जिसके ऊपर प्रॉपर लाइट का बंदोबस्त नहीं है उसको एंट्री ना दें। तो ये चीज़ें, इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन होता ये है कि जब वो गाड़ी कोई ट्रैक्टर ट्राली ख़राब हो जाती है और रोड के ऊपर पार्क कर देते हैं, ये बड़ा गलत है। तो बिल्कुल जी, मेरी ये जितने रोड यूज़र हैं, ट्रैक्टर ट्राली चलाने वाले, कमर्शियल गाड़ियाँ चलाने वाले ड्राइवरान हैं, कि वो अपनी गाड़ियों की जो बैक लाइट्स हैं उनको प्रॉपर रखें, उस पर इजाफी लाइटों का लगाई जाए, यानी कि गन्ने का हुजम ज़्यादा होता है उसके ऊपर लाइट्स लगाई जाएँ
گاڑی کی بیک لائٹس کو درست کروایا جائے اور بغیر لائسنس کے کوئی ایسا ڈرائیور جو کہ بالکل اناڑی ہے وہ کمرشل گاڑی نہ چلائے. اس سلسلے میں ہم نے بڑی کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور بغیر لائسنس کے، بغیر لائٹوں کے، بغیر ریفلیکٹر کے جو رات کو گاڑیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ابھی تک یہ 22 سے یہ سیزن شروع ہوا ہے، کم از کم 150 کے قریب میں نے FIR درج کروا دی ہے ایسے ڈرائیوران کے خلاف جنہوں نے یہ ہمارے جو ہدایات ان کو دی گئی تھی اس پہ عمل جو نہیں کر رہے ان کے خلاف پرچے کا اندراج کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو میں امید یہی کرتا ہوں اپنی عوام سے کہ وہ ٹریفک قوانین پہ عمل کریں اور جرمانوں سے اور قانونی کارروائی سے بچ جائیں. سر جرمانوں کا بھی کہتے ہیں نا کہ فائنینشیل بھی اگر کوئی نقصان ہے تو وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو جانی نقصان ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوتا ہے. آپ کی جو ہے وہ 1 منٹ کی جو ہے یا 1 سیکنڈ کی میں کہتے ہیں لاپرواہی اور غفلت جو ہے وہ بڑے حادثے کا جو ہے وہ باعث بن سکتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی فیملی بہت سفر کرتی ہے. تو خدارہ ان تمام قوانین کی پاسداری کیجیے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے موضوعات پہ بات کرتے رہے جو آپ کے لیے اویئرنیس بھی لے کر آئیں، انفارمیشن بھی لے کر آئیں اور آپ کی سیفٹی میئرمنٹس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوں. اور اپنی سیفٹی سب سے پہلے آپ کی خود کی ذمہ داری ہے. ایز سٹیزن، ایز انڈیویجول پرسن آپ کی بہت بڑی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی آپ سڑک پہ نکلتے ہیں تو ٹریفک قوانین کی پاسداری ضرور کیجیے، کیونکہ یقین جانیے اگر آپ تھوڑا سا شعور کا اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ عقل کا مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ بہت بڑے حادثات سے خود کو بھی بچا سکتے ہیں اور دیگر زندگیوں کو جو ہے ان کو بھی جو ہے نا وہ خطرے سے ایک ڈینجر زون سے باہر لا سکتے ہیں. جب بھی ہم اوور سپیڈنگ کی بات کرتے ہیں نا تو ایک بہت زیادہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ٹین ایج بچے، ہمارے ینگسٹرز وہ مائنڈ میں آتے ہیں کیونکہ وہ جب اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہیں تو وہ ہر چیز کو جو ہے وہ بلا دیتے ہیں، پہلے پوچھ ڈال دیتے ہیں. تو اوور سپیڈنگ کے حوالے سے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کے لیے جو ہے ہمارے جو ہے وہ پورے لا کو فالو کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. CDO صاحب اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. ان سے جانوں گے سر، جیسے آپ نے دھند کے حوالے سے بات کی، آپ نے موسم کے حوالے سے بات کی کہ بڑا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. ایک اوور سپیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اگر آپ ایک طرف سے بھی آ رہے ہو، کب کون سی گاڑی کہاں سے یو ٹرن لے لے اس سڑک پر آ جائے آپ کو نہیں پتا، تو اس میں آپ کی سپیڈ بہت نارمل ہونی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. جی بالکل آپ نے فرمایا کہ لوگ جب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا دھند میں تو آپ جب اوور سپیڈ کریں گے تو ایکسیڈنٹ کا باعث بنیں گے. تو بالکل جو اپنی سپیڈ کو لمٹ میں رکھنا چاہیے اور گاڑی کو احتیاط سے چلانا چاہیے. آج کل دھند ہے، آپ کو پتہ اسموک کا سیزن ہے، اگر آپ اپنی اگلی جو آپ کے آگے گاڑی جا رہی ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی تو آپ کو اپنی سپیڈ پہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ بچے کم عمر ڈرائیوران جن کو بالکل جن کی ایج بھی ابھی پوری نہیں ہے، اگر وہ بائک چلائیں گے یا گاڑیاں چلائیں گے تیز رفتاری سے چلائیں گے تو یہ حادثے کا باعث بنیں گے. تو سٹی ایریا میں تو باقاعدہ لمٹس ہے جی، اس سے زیادہ 40 سے زیادہ وہ گاڑی نہیں سٹی ایریا میں چلا سکتے. بالکل، اور یہ بالکل وہ بیسک سے انفارمیشن ہے جو کہ ہر شہری کے پاس ہونی چاہیے اور اسپیشلی جب آپ دھند کے اوقات میں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان قوانین کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. سر جناح گارڈن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک اویئرنیس تھیم پارک بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. وہ کیا پورا پروجیکٹ ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ جی بہترین، اس کا مقصد یہ عوام کی اویئرنیس ہے کیونکہ پبلک پلیس ہے، یہاں پہ کافی زیادہ عوام کا رش ہوتا ہے. صبح شام لوگ واک کرنے کے لیے آتے ہیں، فریش دین سے ہوتے ہیں اور ان کے بعد ٹائم بھی صبح واک کے دوران ہوتا ہے. وہ کھڑے ہو کر ٹریفک سائنس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جو چیز آپ کو بار بار روزانہ وہ دیکھیں گے تو آپ اس پہ یقیناً اس پہ عمل بھی کریں گے. یہی ہمارا ایک تھیم تھا کہ ہم عوام کو اویئرنیس کریں، عوام کو بتائیں کہ یہ ٹریفک سائن ایک مقصد ہے، یہ باقاعدہ کسی مقصد پہ روڈ کے اوپر لگائے جاتے ہیں. تو ان کے اوپر اگر وہ ان سائن کو فالو کریں گے تو وہ حادثہ سے بھی بچ سکیں گے اور دوسروں کو بھی حادثے سے بچایا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ بڑا ایک خوبصورت اویئرنیس کمپین کا حصہ ہے. طیب آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہریوں کو یہ پورے تھیم پارک سے جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے ٹریفک کے قوانین کے اور اس کو فالو کر رہے ہیں؟ زینت 90s میں ہمارے موٹر وے بننی شروع ہوئی جی، اس کے بعد موٹر وے پہ آج بھی جو ٹریفک قوانین پر عمل درآمد شہری کرتے ہیں اس کی ریشو دیکھی جائے تو 99% ہے. شاید 1% لوگ اس میں وائلیشنز کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک نئی چیز تھی ہمارے پاکستان کے لوگوں کے لیے موٹر ویز، اور ان کے دماغ میں اسی وقت ڈالا گیا کہ یہ جو موٹر وے بن رہی ہے اس پہ یہ رولز امپلیمنٹ ہوں گے اور اس پہ آپ لوگوں نے اس پہ کرنا ہے، اس کو فلفل کرنا ہے ہر صورت. لوگوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا اور آج تک وہ لوگ وہاں پہ وائلیشن نہیں کرتے، بہت ہی کم، شاید 1%. اسی طرح اگر ہمیں
جیسے ہی بچہ ہمارا تھوڑا سا اس کو عقل ہوش شروع ہوا نہیں، اس کو بتایا جائے کہ بیٹا یہ جو روڈز ہیں جہاں پہ اب آپ نے باہر نکلنا ہے گھر سے باہر، تو ان کو کیسے یوز کرنا ہے، کیا اس کی ایس او پی ہے. تو میرا خیال آپ دیکھیے گا چند سال میں یہ ہماری وائلیشنز زیرو پہ آ سکتی ہیں. بڑا زینت سمپل سا ہے. اس کے بعد یہ تو چھوٹے بچے، اب بڑے، میں اب میچور آدمی ہوں، لوگ میچور ہیں، مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ سٹاپ لائن ہے، یہ سگنل آ گیا، یہاں پہ میں نے رکنا ہے، میرا سگنل بند ہے، بالکل ریڈ ہے، میں نے یہاں رکنا ہے. جب یہ یلو ہوگا تب میں نے ایکٹیو ہونا ہے، جب گرین ہوگا تب میں نے یہاں سے موو کرنا ہے. ہم پرسنلی انڈیویجولی اگر خود پہ یہ امپلیمنٹ کر لیں کہ ہم نے سگنل کی ایس او پی جو پوری کرنی ہے، روڈ یوزنگ جو یوز کرنا ہے اس کی ایس او پی پوری کرنی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم حادثات کو کم نہ کر سکیں. اچھا ایک اور بات بھی ہے، آپ ٹریفک قوانین پہ عمل کریں گے، آپ کو الٹیمیٹلی بہت اچھا اس کا بڑا آپ کے لیے بینیفیشری ہے، بڑا فروٹفل آؤٹ پٹ ہوگا. آپ ان ٹائم جہاں پہنچ سکتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے. جب آپ وائلیشن کریں گے، آپ کو دیکھ کے 10 لوگ اور وائلیشن کریں گے، وہاں پہ ٹریفک بلاک ہوگی، الٹیمیٹلی پورا شہر ڈسٹرب ہو جائے گا. تو اگر اور وہ 2 منٹ کی آپ ٹریفک پہ جو رولز ہیں اس کی ایس او پی پر عمل درآمد کر لیں تو آپ 2 گھنٹے بچا سکتے ہیں. بالکل. اور جس طرح سے آپ نے بات کی ہے، یہ میں تقریباً یہ ہمارے آفس کے قریب ہی جو سگنل ہے اس پہ میں صبح کو آتے ہوئے بیشتر ٹائم یہ دیکھتی ہوں کہ جو سگنل ہے وہ ریڈ ہے، لیکن وہ تینوں طرف سے جو ہے وہ لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سینٹرل پوائنٹ پہ آ کے جو ہے وہ سٹک ہو جاتے ہیں. اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ جو ہے سب کو حفاظت میں رکھے، اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو باقی جو ہے وہ ٹریفک بھی جام ہو جائے گا، اور ٹائم تو وہی ہے جس کو بچانے کے چکر میں آپ نے کیا ہے سب. گوشتار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا سرگودا روڈ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، جنگ روڈ کنسٹرکٹ ہو رہا ہے، ادھر برج کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، تو شہر میں 3-4 جگہ پہ کنسٹرکشن کا کام جاری ہے. آپ بلیو کریں ٹریفک سٹاف بھی کھڑا ہے، بیریئر بھی لگے ہیں کہ آپ نے اپنی لین میں چلنا ہے، لیکن لوگ لین کو کراس کر لیتے ہیں اور آمنے سامنے ٹریفک کھڑی کر لیتے ہیں، جس سے ٹریفک رک جاتی ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے، عوام سے یہ اپیل ہے کہ جہاں پہ روڈز کا کام ہو رہا ہے، ہم نے باقاعدہ اس کے لیے سوشل میڈیا پہ ہم متبادل روٹ دیے ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم بتاتے کہ آگے یہ پرابلم ہے، آگے یہ روڈ بن رہا ہے، تو عوام اس کو فالو کریں تاکہ کسی پرابلم میں رش میں وہ نہ پھنسے، ٹریفک پرابلم نہ بن سکے. بلکہ اکثر تو اس میں تعاون کرنا چاہیے. ٹریفک پولیس کے جوان وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہی بات کہ ہر بندہ جلدی میں ہے، ہر بندہ کہتا ہے میں کراس کر لوں، میں آگے نکل جاؤں. اس آگے نکلنے کی ریس میں آمنے سامنے گاڑیاں آ جاتی ہیں جس سے ٹریفک پرابلم پیدا ہوتے ہیں. بالکل وہی، اگر آپ گھر سے 5 منٹ پہلے نکلتے ہیں، 10 منٹ پہلے، تو آپ اس طرح کی جلد بازی سے بچ سکتے ہیں. اور بہت جگہوں پہ سر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر ایک ایریا کو یا ایک اسپیشل سڑک کو بند کیا گیا ہے تو لوگ وہاں سے جو ہے وہ بورڈز کو ہٹا کے، جہاں پہ آپ کو رکیے کا آپ کو سائن بورڈ دکھائی دیتا ہے، اس کو ہٹاتے ہیں، بڑی مشکل سے اپنی بائک یا اپنی گاڑی وہاں سے گزارتے ہیں. موسٹلی بائکس والے اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے لیے خطرناک چیز ہو سکتی ہے. زینت یہی وجہ ہے، دیکھیں فیصل آباد میں 24,000 ٹریفک حادثات ہوئے ہیں صرف 2013 میں. 30,000 لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں. تو یہ میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی. وقت ایک چھوٹی سی بریک. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ٹریفک قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیشلی گفتگو جاری ہے، کیونکہ اس کا مقصد صرف آپ کو اویئرنیس اسپریڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو لازم بنانا ہے اور فوکس کرنا ہے کہ ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بنانا ہے. ڈرائیونگ لائسنس کا اندراج بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سیفٹی کے ساتھ، ایک پروٹیکشن کے ساتھ جو ہے وہ سڑکوں پر سفر کر سکیں، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ زندگی کا حصہ ہے. آپ کو ڈیلی بیسس پہ دفاتر میں جانا چاہتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بائک دینے کے بجائے بائی سائیکلز دیں تاکہ ان کی صحت بھی بہتر رہے، ان کے اندر جو فزیکلی ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو پتہ چلے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری کس طرح سے کرنی ہے. اور سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے ٹریفک رولز کیا ہیں، پھر ہی ہم بہت زیادہ حادثات سے بچ سکتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ اگر کہیں پہ ٹریفک پولیس روکتی ہے، کوئی سڑک بن رہی ہے یا کہیں پہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور وہاں پہ ایک سائن بورڈ لگا دیا جاتا ہے شہریوں کی حفاظت کے لیے، وہی شہریوں سے ہٹاتے ہیں اور وہاں سے بڑے مشکل سے جو ہے نا وہ بائک سائیکل کو گزار کے لے کے جاتے ہیں. وہ کتنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. طیب اس حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ اس سے جو حادثات کی شرح میں کتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے. میں جدھر بتا رہا تھا کہ 24,000 ٹریفک حادثات
23 میں یہ ہوئے ہیں اور 30,000 لوگ اس میں متاثر ہوئے ہیں. 284 ایکسپائر ہوئے ہیں. اچھا یہ 284 وہ ہیں جو جن کی ایکسپائری رپورٹ ہوئی ہے. ٹریفک کے پاس رپورٹ ہوئی, ریسکیو 1122 کے پاس رپورٹ ہوئی یا پولیس کے پاس رپورٹ ہوئی, اور اتنے ہی آپ لگا لیں کچھ رورل ایریاز میں ایسے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے. سڈن ہی ایکسیڈنٹ ہوا, انہوں نے کہا چلے خود ہی پیچ اپ کر لیا. اور یہ جو 24,000 ٹریفک حادثات ہیں ان میں سے 16,000 ٹریفک حادثات ایسے ہیں جن میں کسی نہ کسی طرح بائک رائڈر انوالو ہے. اب بائک رائڈر اتنے حادثات میں اب دیکھیں 60% پلس میں اگر انوالو ہے تو جو ایکسپائریز ہیں ان میں بھی 60% بائک رائڈر ہی ہیں. بالکل صحیح. سب سے زیادہ وائلیشن بھی وہی کرتے ہیں. کار والا کوئی بڑی گاڑی والا اگر سگنل توڑنا بھی چاہے تو وہ پھر بھی بڑا محتاط ہو کے توڑے گا کہ میری ایک اس کا حجم زیادہ ہے, میں وہاں سے کیسے نکال کے لے کے جاؤں گا. لیکن بائک رائڈر نہیں دیکھے گا, وہ وائلیشن سب سے زیادہ وہ کرے گا کیونکہ اس کے لیے وائلیشن کرنا بہت آسان ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بائک جو والے ہیں سب سے پہلے بائک کے جو میرر ہوتے ہیں نا لیفٹ رائٹ والے وہ اتار دیتے ہیں. تو بائک کے جو میرر ہے وہ لازمی ہونے چاہیے کہ جب بھی انہوں نے رائٹ یا لیفٹ ٹرن کرنا ہے بیک میرر سے دیکھ کے اپنی موٹر سائیکل کو ٹرن کرے. اور دوسرا جو موٹر سائیکل سوار ہے ان کی ایک عادت کہہ لیں کہ یہ فاسٹ لین میں موٹر سائیکل چلاتے ہیں جو کہ بالکل نہیں چلانا چاہیے. ان کو اپنی لین میں گاڑی رکھنی چاہیے, موٹر سائیکل لیفٹ لین میں رکھ کے چلانی چاہیے. اور سائڈ میرر لازمی موٹر سائیکل کے اوپر ہونا چاہیے. ہیلمٹ کا استعمال وہ لازمی ہونا چاہیے. تو اس سے مزید جو ہمارے حادثات کی شرح بڑھی ہوئی ہے وہ کم ہوگی. اگلے دن میری ملاقات ہوئی 112 کے جو ادھر ہیڈ ہیں جی, ان سے بات ہو رہی تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہمارے جب سے ہیلمٹ کی سختی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ہیلمٹ پہنانے کی وجہ سے ہیڈ انجری میں بہت زیادہ کمی آئی ہے. تو یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے. اگر عوام ٹریفک قوانین پہ عمل کریں گی اور ان کے یہ قوانین عوام کے لیے ہے, عوام کی جانوں کی حفاظت کے لیے, اگر عوام اس پہ عمل کرے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ جو بتدریج یہ چیزیں کم ہو جائیں گی, حادثات کی شرح کم ہو جائے گی. بالکل. اور آپ اس سے اپنی جان کی بھی حفاظت کریں گے اور شہر میں بھی جو ہے نا وہ آپ کو ایک سکون سی ایک جو ہے وہ کنٹرول ٹریفک دکھائی دے گی. شاہراہوں کی خوبصورتی جو ہے وہ اسی سے برقرار رہتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے اگر بائک کی بات کی جائے کہ اگر اس کی لائٹ جو ہے وہ فرنٹ کی خراب ہو جاتی ہے لوگ اس سے ہی زحمت نہیں کرتے صحیح کروانے سے. حالانکہ وہ ایک انڈیکیٹر ہوتی ہے کہ اگر دھند سے آپ کو دور سے کچھ نہیں دکھائی دے رہا ایٹ لیسٹ وہ جو ہے نا لائٹ کی رے آپ کو دکھائی دیتی ہے. تو وہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ایک تو آن کر کے رکھنا اور اگر وہ خراب ہے تو اس کو صحیح کروانا. بالکل یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اپنی گاڑی کی فٹنس, آپ کی فرنٹ لائٹ بیک لائٹ بالکل درست ہونی چاہیے. دھند ہو یا عام بھی اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو یہ لائٹس کا استعمال جو ہے نا یہ 100% آپ کو اپنی گاڑی کی فٹنس کروانی چاہیے. رواج نہیں ہے ادھر اپنی گاڑی کو چیک کرنے کا رواج نہیں ہے. تو میری یہ عوام سے اپیل ہے کہ اپنی گاڑیوں کو درست رکھیں, اپنی گاڑیوں کی فٹنس کروائیں اور جب بھی روڈ پہ آئیں ٹریفک قوانین کو فالو کریں اور حادثات سے بچیں. اور دوسرا یہ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے میں ایک پیغام اپنی عوام کو یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں خاص طور پہ کہ آپ ضرور ہیپی نیو ایئر منائیں لیکن کسی کے حق کو سلب نہ کریں, کوئی ایسی غیر قانونی حرکت نہ کریں جس سے دوسرے متاثر ہوں. تو ہم نے اس پہ اسپیشل اسکواڈ بنائے ہیں, ٹیمیں بنا دی گئی ہیں, ناکے لگائے جائیں گے اور اگر ایسی حرکت کرتا ہوا کوئی نوجوان ملا ہمیں تو اس کے خلاف مقدمے کا اندراج بھی کیا جائے گا. اور ایسے وہ موٹر سائیکل جو تیار کرنے والے کاریگر ہیں ان کے خلاف بھی مقدمے کا اندراج کیا جائے گا. بالکل. اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیلیبریشن آتی ہے تو ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ تھوڑا سا اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے پوری تیاری کیا. آئی ہوپ کہ جو شہری ہیں وہ بھی اسے اسی طرح سے جو ہے وہ سمجھیں کہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیو ایئر کے حوالے سے کتنا زیادہ ضروری ہے؟ سیدھے ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے سالوں میں کہ ہر بار پولیس پہلے سے زیادہ سختی کرتی ہے اور لوگ اس سختی کو بھی شاید ایک چیلنج کے طور پر لیتے ہیں کہ ہم نے اب اتنی سختی ہے ہم نے لازماً وائلیشن کرنی ہے. حالانکہ دیکھیے ہم خوشی منائیں اس کو آپ ایک لیمٹ میں رہ کر جو ایک لیمیٹیشنز ہے ایسا نہ ہو کہ 2024 کسی کا جو ہے وہ اچھا ہونے کی بجائے وہ جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو یا حوالات کی نظر ہو جائے. طیب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ اپنے بزی شیڈول میں سے آئے اور ہمارے پروگرام کو وقت دیا. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان سے جاتے جاتے پھر سے یہی اپیل ہے کہ خدا را ٹریفک قوانین کی پاسداری کیجیے, ہیلمٹ کا استعمال کیجیے اور ڈرائیونگ لائسنس کا اندراج یقینی بنائیے تاکہ آپ اپنی زندگی کو اور دوسرے کی زندگی کو محفوظ بنا سکیں. اللہ پاک آپ کے لیے, ہمارے لیے, ہمارے ملک پاکستان کے لیے ڈھیر آسانیاں پیدا کرے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.